जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम लोग बात कर रहे थे किसी बच्चे का सवाल है वोवल्स के बारे में कि जो अलिफ वाओ या हमने पढ़ा है कि वो सिर्फ दरमियान में आते हैं कि बीच में भी आ सकते हैं। क्योंकि बात हम सिर्फ मादे की कर रहे हैं, मादे के बारे में समझ रहे हैं, तो ये जो तीन दो लेटर्स हैं ये मादे में कहीं पे भी आ सकते हैं। यानी कि हम जो तीन हरूफ हैं, प्लीज काइंडली आप लोग अपने माइक्स ऑफ करें। कौन सा बच्चा इधर है? यस मैम। नहीं, मैं किसी को बनाना चाह रही हूँ। देख रही हूँ कौन स्टूडेंट ऐसा है जो कि डील करता है क्लास से। जी, क्लास कौन जी आप पढ़ाता है? मुझे कर दें। जी, अस्मा। आपका ही नाम ढूंढ रही हूँ, आपका नाम नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा। अच्छा, आप सबसे ऊपर बैठे हुए हो। हम्म। और मैंने कहा माइक्स को जरा प्लीज कंट्रोल कर लो। जी, हम बात कर रहे थे मादे के बारे में, और मादे के बारे में आप लोगों ने इसको ऐसे याद रखना है कि मादा हमने कहा था तीन लेटर से मिलके बनता है, ठीक है। तो जो तीन लेटर्स हैं मसलन के ए बी सी, उनको हमने तीन नाम दे दिए हैं। मसलन के एक लफ्ज है कत्ल, काफ, ते लाम। ये किसका माइक ऑन है? अभी भी आवाज आ रही है माइक से, मुझे सब बंद नजर आ रहे हैं। जी माइक्स तो सारे क्लोज हैं। जी, रूट वर्ड तीन हरूफ से मिलके बनता है, मसलन कत्ल, रहम, हसद। वैसे जो तरीका होता है ना, ये याद रखना है कि जब हम रूट वर्ड लिखते हैं तो कभी भी ऐसे जोड़ के नहीं लिखते इनको। हमेशा जो असूल है ना वो वैसे अलग अलग लिखने का है। हसद, रहम, फतहा, ठीक है। तो ये जो भी रूट वर्ड है इसमें हमारा तरीका क्या क्या है कि तीन लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब इन तीन लेटर्स को हमने तीन नाम दे दिए हैं। मसलन जो पहला लेटर है, क्योंकि जो पहला लेटर है उसको हम लफ्ज फेल, फेल को इस्तेमाल करते हुए, जो फेल लफ्ज है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको फे आइन लाम, इसको जहन में रख लें आप, ठीक है। फे आइन लाम जो फेल वर्ड है, एक्शन जिसका वो कहते हैं। अब इसको जहन में रखते हुए हमने इसको नाम दिया मसलन फे आइन और लाम। अब जो भी नंबर वन लेटर होगा, जो भी मतलब मादे का, उसको हम कहा करेंगे फा कलेमा। हमने उसको क्या नाम दे दिया? पहले लेटर को देखते हुए, क्योंकि फेल में सबसे पहले फे है, तो हम पहला जो भी पहला लेटर होगा उसको हमने नाम दे दिया फा कलेमा। अब मैंने पहले लेटर की जब भी बात करनी होगी मैं कहूंगी जी फा कलेमा, इसका फा कलेमा कौन सा है, ठीक है। अब कत्ल का फा कलेमा काफ है, रहम का रा है, इसी तरह हसद का हा है, और इसी तरह फतहा का फा है। तो जब भी मैं कहूंगी जो काफ को मैं जब भी बात करनी होगी मैं कहूंगी जी इसके फा कलेमा की नीचे जेर है, या मैं कहूंगी इसके फा कलेमा के ऊपर पेश है, या साकिन है, या शद्दा है। कुछ भी मैंने पहले लेटर की बात करनी होगी तो हमेशा मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगी? फा कलेमा, ठीक है। इसी तरह जो नंबर टू, जो सेंटर में लेटर हैं, उनमें उनकी अगर मैंने जब भी बात करनी होगी मैं उसको नाम दूंगी आइन कलेमा। कलेमा लेटर या वर्ड को कहते हैं, ठीक है।
کلمہ کہتے ہیں جو بھی آپ کے منہ سے نکلے, جو بات بھی آپ کے منہ سے نکلے وہ ایک کلمہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو آئین ہے, آئین کلمہ, اس میں اب کیا آئے گا, قتل کا تے آ جائے گا. اسی طرح رحم کا ہا آ جائے گا. اسی طرح حسد کا سین آ جائے گا, یہ آپ کے آئین کلمہ ہیں. اور اسی طرح فتح کا تے آ جائے گا. اب یہ سارے آپ کے کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, آئین کلمہ. اور وائس ورسا اگر ہم نے لام کلمہ کی بات کرنی ہے تو اب ہمارا قتل کا لام اور رحم کا میم اور حسد کا دال اور فتح کا ہا, یہ اب ہمارے لام کلمہ مانے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جو بھی بات ہم کر رہے ہیں, یعنی کہ آئندہ سے روٹ ورڈ کی صرف بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مادے کے جو لیٹرز ہیں ان کو یہ نام دے دیا گیا. پہلے لیٹر کو فے کلمہ کہا جاتا ہے, سینٹر والے لیٹر کو آئین کلمہ اور آخری لیٹر کو لام کلمہ. اور یہ ہم نے کہاں سے لیٹرز اٹھائے, فے آئین لام فیل ورڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ لیٹر اٹھائے, ٹھیک ہے. تو جب میں ابھی آئندہ سے بات کروں گی تو ان ٹرمز کو میں استعمال کروں گی. تو اب بات کیا ہوئی, کسی نے پوچھا کہ واو یا جو ہے کہیں پہ بھی آ سکتا ہے. تو ہاں, یہاں پہ فا کلمہ پہ بھی یہ واو یا آ سکتا ہے, اور آئین کلمہ پہ بھی آ سکتا ہے اور لام کلمہ پہ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تینوں جگہ پہ آتا ہے. اب میں نے کہا کہ تینوں لیٹر جو ہے بیمار ہیں, علیل ہے. جب بھی کوئی کسی بھی مادے کے اندر, کسی بھی مادے میں اگر یہ دو لیٹرز آ جائیں, کسی بھی مادے میں جب یہ دو لیٹرز آ جائیں, واو یا آ جائے, ٹھیک ہے. کسی بھی مادے میں جب واو یا آ جائے تو اب یہ, کیونکہ یہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی وائرس ہوتا ہے, تو یہ کرتا کیا ہے کہ اس مادے کو بیمار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس مادے کو علیل کر دیتا ہے. اب وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, فا کلمہ پہ بھی اور آئین کلمہ پہ بھی اور یا کلمہ پہ بھی, یہ تینوں جگہ پہ آ سکتا ہے. اب یہ جب بیماری پیدا کرتا ہے تو اس بیماری کا پھر کوئی نہ کوئی علاج بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اب وہ جب بیماری لے کے اندر آتا ہے تو وہ پورے ورڈ کو ہی بیمار کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ علاج مانگتا ہے, ٹھیک ہے. کیا میں نے کہا, کسی بھی مادے میں واو یا آ جائے تو مادے کو علیل کر دیتا ہے اور علاج مانگتا ہے, یعنی کہ اب اس کی کوئی نہ کوئی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں, ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے, جس کی آپ کو میں نے مثالیں دی, جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ واو یا جو ہے لفظ میں تو آپ کو قول ہے مادہ, لیکن آپ کو وہاں پہ کالا کبھی نظر آ رہا ہے, کبھی کیلا نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح ہم نے کہا نستعین, این میں آپ کو آئین کے بعد یا نظر آ رہا ہے, حالانکہ وہاں پہ تو واو ہے, آن ورڈ تھا. اب آن کے بیچ میں جب واو آیا, اس نے اس ورڈ میں بیماری پیدا کی. اب اس ورڈ کو علاج کی ضرورت تھی. علاج ہم نے کیا کیا کہ بیمار واو کو وہاں سے ہٹا کے صحت مند یا کو لے کے آگے. السلام علیکم میم, آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیوں, میرا مائک تو آن ہے. مس آ رہی ہے میم آ رہی ہے, آ رہی ہے. ہاں بیٹا, اپنا چیک کرو یا بند کر کے دوبارہ کرو. جی میم آنے لگ گئی, جزاکم اللہ خیر ٹھیک ہو گیا, کثیرا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ تین جو ہیں واو اور یا, دو لیٹر جو ہیں بیمار لیٹرز ہیں, اور ان کو ہمیشہ جس بھی مادے کے اندر جاتا ہے وہ بیماری کو پیدا کر دیتا ہے. اور بیماری جو ہے وہ کیا, اب وہ بیماری جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, وہ علاج مانگتی ہے. اور علاج کیا ہوتا ہے کہ وہ اب فوراً جو ہے وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے اس کو علاج کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دوبارہ سے صحت مند ورڈ ہو جائے. تو یہ چیز ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا تھا.
اب علاج کے مختلف طریقے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے، ایڈوانس لیول پہ جا کے. بس میں نے آپ کو ایک آسان سا چھوٹا سا ٹوٹا بتایا تھا، ٹوٹکا جس کو کہتے ہیں، گیس کر کے آپ کس طرح سے اس کو سمجھ پاتے ہو. لیکن ویسے ایک پراپر ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت ان کو تبدیلیوں کو کیا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم وہ وقت کے ساتھ سیکھیں گے. ان جنرل آپ کو آئیڈیا دینا تھا، وہ الحمدللہ آپ کو آ گیا. تو جی فا کلمہ پہ جب بھی کوئی بیماری آئے گی، اس بیماری کا ایک فرق نام بیماری کا رکھا ہوا ہے. یعنی کہ سمجھ لو فا کلمہ پہ کرونا ہو جاتا ہے، عین کلمہ پہ آ جائے تو جونڈس ہو جاتا ہے، اور لام کلمہ پہ آ جائے تو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اسی طرح سے ہم نے بھی نام رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ نام انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان تینوں کو مختلف بیماریوں کے نام دیے ہوئے ہیں اور مختلف طریقے سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. تو ابھی فی الحال کے لیے سٹارٹ کورس میں اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک آئی ہوپ میں آپ کو بات سمجھا سکی ہوں. آپ کا جو سوال تھا اس کو آپ کو جواب ملا ہے کہ آپ میں کچھ بھی اور پوچھنا چاہ رہے تھے؟ لاسٹ والا ایک بار بتا دیجیے کس طرح سے بتایا تھا آپ نے لاسٹ میں جب بھی بتایا. بیٹا میں نے یہ کہا کہ تینوں بیماریوں کے تین مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عربی میم اس کو گرامر چینج میں. کرنے کا مطلب چینج کرنے کا آپ نے کیسا بتایا تھا؟ قلیل ہو جاتے ہیں، جی جو قلیل بھی کر ان میں دیتا سے ہے اس بیمار کے ہو بعد. جاتا ہے نا، واؤ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ یا آ جاتی ہے، یا بیمار ہو جائے تو اس کی جگہ واؤ آ جاتا ہے، اور اگر دونوں ہی بیمار ہو جائیں تو ان کے والد صاحب ہیں الف، وہ آ جاتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، کال ورڈ ہے کال، ٹھیک ہے، اور آپ پڑھتے ہو قالا رسول اللہ، پڑھتے ہو کہ نہیں قالا رسول اللہ؟ مادہ جو ہے وہ ہے کال، قاف واو لام. لیکن آپ کبھی تو پڑھتے ہو قولا رسول اللہ، اب وہاں پہ الف آیا ہوا ہے، جبکہ میں نے بتایا کہ الف کبھی مادہ ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا. تو وہ کیوں نظر آتا ہے ہمیں کہیں کہیں پہ؟ کیونکہ وہ واؤ جب بیمار ہوتا ہے تو واؤ کی جگہ الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جب بیمار ہو تو اس کی جگہ الف آ جاتا ہے. ویسے واؤ اور یا آپس میں جگہ بدلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دونوں بیمار ہوں تو پھر الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی تو آپ کو کالا رسول اللہ نظر آئے گا اور کبھی کیلا رسول اللہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے. یہ دونوں لفظ آپ کو اس کے اندر قرآن میں نظر آئیں گے. تو فی الحال ابھی اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل مانگتا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ابھی صرف ایک جنرل سا آئیڈیا دیا آپ لوگوں کو میں نے، لیکن جو اصل سٹوری ہے وہ انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے. جی مجتبہ. جی مس، یہ جو فا اینڈ فیل جو ہے، یعنی کہ اسم میں بھی یہی کلمے ہوں گے یا کچھ بس اور ہوں گے یہ کہ مادے کے لیے نام ڈیسائیڈ کر لیا ہے، مادے کے لیے مادہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اسم تو کا بس بھی ہو سکتا ہے؟ لیٹرز لے لیے ہیں نا. جس طرح میں نے کہا کہ ان بیماریوں کے نام ہم نے بنا لیے، اس طرح ان تین لیٹرز کو ہم نے نام رکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ بس مادے میں جو بھی پہلا لیٹر ہوگا اس کو فا کلمہ کہنا ہے. مادہ ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا نا کہ فیل کا ہے کہ اسم کا ہے، مادہ تو بس مادہ ہے. مادے کے تین لیٹرز کے تین نام رکھ دیے گئے ہیں. کلیئر ہے آپ کو؟ جی 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 الحمدللہ. یعنی کہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فیل کے لیے نہیں ہے صرف یہ آپ ہم نے تو یہ بیٹا کہا. اسم فیل کی بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو بات کر رہے ہیں مادے کے تین حروف کی. ہم صحیح. اسم فیل پہ تو ابھی پہنچے ہی نہیں. مادہ جو مادہ ہے، ایک مادہ پہلے ہوتا ہے، اس مادے سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں. مثلا میں نے کہا تھا عین لام میم ایک مادہ ہے. اب اس مادے سے میں بہت سے ورڈز بناؤں گی، علم، عالم، جی معلم، ٹھیک ہے. اب وہ جی میں فیل بھی بنا سکتی ہوں، میں اسم بھی بنا سکتی ہوں. تو یہ فیل اسم تو بعد میں آتا ہے نا، ابھی مادہ تو پہلے آتا ہے. ابھی فی الحال میں نے مادے کی بات کی کہ جو مادہ ہے اس کے تین حروف سے مل کے بنتا ہے. ان کے پہلے لیٹر کو ہم فا کلمہ کہیں گے، سیکنڈ بیچ والے کو عین کلمہ، اور لاسٹ کو لام کلمہ، ٹھیک ہے. جی بارک اللہ. جی آج میں ایک تھوڑا سا نیا ٹاپک کرنا چاہ رہی ہوں. ناہید جی آپ سوال کریں. سوال ہم ویسے اینڈ پہ رکھیں گے، آپ اپنے سوال نوٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ اینڈ پہ رکھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم میں بول رہی تھی نا کہ میری آواز نہ نہیں آ رہی تھی تو میں نے کچھ بھی نہیں سنا. ایک دفعہ اگر فاصلی ریپیٹ کریں گی تو. بیٹا آپ بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے.
जी ओके। جی کیونکہ اب ہم نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. یہ تو میں نے پچھلے کو ریپیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ ریکارڈنگ سن لو گے, اور انشاءاللہ پھر اس طرح اگر 200 لوگوں کے لیے میں بار بار ریپیٹ کروں گی تو پھر وہ مشکل ہو جائے گی. اینڈ پہ آپ لوگوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے نا ریکارڈنگ کی, تو انشاءاللہ آپ اس پہ سن لینا, جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لینا. آج ہم نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں. میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک مادہ ہوتا ہے اور اس مادے سے پہلے کاؤنٹڈ نہیں ہے, میں ایک رفلی بات کرتی ہوں کہ کوئی 18 19 20 ورڈز ہیں جو کہ شروع میں اٹیچ ہو جاتے ہیں, جس میں سے ایک ہم نے ال پڑھا, ٹھیک ہے, اور ایک ہم نے ابھی میم اضافی پڑھا, یعنی کہ ہم نے 2 پڑھ لیے, ال اور میم اضافی. ٹھیک ہے, آج ہم تھوڑے سے اور دیکھنے لگے ہیں تاکہ جب یہ آئیں تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو ہے اضافی ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کو ہم نے یہ بھی ہمیشہ مادے سے پہلے آتے ہیں. 4 حروف میں پڑھانے لگی ہوں جو کہ مادے سے پہلے آتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے مادے کے بیچ میں یا مادے کے بعد نظر آئیں. یہ جب بھی آئیں گے مادے سے پہلے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور ان کو ہم ملا کے ہم نے صرف یاد کرنے کے لیے اس کا نام رکھ لیا. وہ کیا نام ہے, وہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں یتان, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ایک نام دے دیا, اور نام وہ کیا دے دیا, یتان, صرف یاد رکھنے کے لیے, ایک ورڈ نہیں ہے. تو اس سے آپ کو یاد رہے گا وہ 4 حروف جن کی ہم بات کرنے لگے ہیں. پہلا حرف ہے یا, اور دوسرا حرف ہے تا, اور تیسرا حرف ہے یہ حمزہ ہے, الف نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے یہ تان بنانے کے لیے اس کو الف لکھا ہوا ہے, لیکن یہ حمزہ ہے. اور چوتھا ہے نون, ٹھیک ہے. تو یہ 4 لیٹرز ہیں جو کہ ہم نے یاد کرنے ہیں, جو کہ مکمل الفاظ ہیں اور جو مکمل میننگز رکھتے ہیں. اور یہ چاروں لیٹرز جو ہیں یہ ہمیشہ مادے سے پہلے آتے ہیں اور مادے کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے پہلے تو ہم میننگز دیکھ لیں. یہ بیسکلی پروناؤنز ہیں. پروناؤن کسے کہتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں. بالکل, ایک نام ہوتا ہے, مثلا ناز نام ہے یا جو ہے شگفتہ نام ہے. اب میں بجائے اس کے کہ مسلسل ہر جملے کے اندر کہوں کہ شگفتہ بازار گئی, شگفتہ نے وہاں پہ شاپنگ کی, شگفتہ نے وہاں سے کپڑے خریدے, شگفتہ نے بعد میں برگر کھایا, شگفتہ بعد میں اپنی ایک فرینڈ سے ملی, شگفتہ, تو میں بجائے بار بار شگفتہ 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 کہنے کے, جو کہ کانوں کو بھلا محسوس نہیں ہوتا, تو ہم کیا کہتے ہیں, اس کی بجائے ہم کہتے ہیں آپ, میں, وہ, تم. تو یہ الفاظ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں, جن کو ہم اردو میں ضمیر, ضمائر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عربی میں یعنی کہ انگلش میں ان کو ہم پرو ناؤن, یعنی کہ ناؤن کہتے ہیں نام کو, پرو ناؤن یعنی کہ وہ الفاظ جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا ہی, شی, دے, آئی, وی, یو, یہ سارے الفاظ پرو ناؤنز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ 4 پرو ناؤنز ہیں جو کہ ہم استعمال کریں گے, جو کہ مادے سے پہلے اٹیچ ہو کے آتے ہیں. یہ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ, تا جو ہے اس کا مطلب ہے تم, اور حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے میں, اور نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم, ٹھیک ہے. یہ 4 پروناؤنز ہیں جو کہ آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئیں گے, مسلسل نظر آئیں گے. پلیز تھوڑا سا آواز دیں, آپ کی آواز بہت دھیمی جا رہی ہے. ان کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے, آپ کے مائک کا کوئی ایشو ہے. ان کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. بالکل ٹھیک بیٹا سارے پلیز نہ بولا کریں نا, آپ لوگ کیوں سارا بولنا شروع ہو جاتے ہیں.
ایک میں نے یہاں پہ انچارج بنائی ہوئی ہیں آسما طاہر، وہ ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے نا ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ریکارڈنگ میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. جس کو ایشو ہے وہ بات کرے، اور باقی بیٹھی ہوئی ہوں میں بھی اور آسما طاہر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم لوگ ڈیل کر لیں گے ایشو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم آگے چلتے ہیں جی. آپ بیٹا اپنا مائک کو چیک کرو، اس میں کوئی ایشو آ رہا ہوگا آپ کے. جی تو ہم بات کر رہے تھے ان 4 حروف کی، اور یہ 4 حروف پروناؤنز ہیں جو کہ آپ کے مادے سے پہلے اٹیچ ہو کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نشانی بنا دی. ہم نے اسم کی کچھ نشانیاں سیکھی. اسم کی نشانی پہلی کہ مادے سے پہلے ال آ جاتا ہے، ہم ال کو دیکھتے ہی فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ جو ہے اسم ہے، یعنی کہ یہ ال نہ تو فعل میں آ سکتا ہے اور نہ حرف کے اندر آ سکتا ہے. اور ہم نے کہا قرآن مجید کے اندر تمام الفاظ ملا کے اگر ہم 3 حصوں میں بانٹیں گے تو اس میں صرف 3 چیزیں آپ کو ملتی ہیں، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، چوتھی کوئی چیز قرآن میں موجود نہیں ہے. تو حروف تو چھوٹے چھوٹے آپ پہچان جاتے ہو، اسم اور فعل کی نشانیاں ہم سمجھ رہے ہیں جن کو دیکھ کے ہم فوری طور پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کہا کہ آپ کو جو یہاں میم اضافی لکھنا تھا، میں مین لکھ گئی ہوں، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ میم اضافی ہے. میم ٹھیک ہو گیا جی. تو اب ہم نے جب نشانیاں سیکھی اسم بنانے کی، اسم کو دیکھ کے پہچان کرنے کی، تو سب سے پہلے ہم نے سیکھی تھی کہ شروع میں ال ہوگا، اینڈ پہ تنوین ہوگی، یا شروع میں اضافی میم ہوگا، یعنی کہ مادے سے پہلے 3 حرفی مادہ موجود ہو، اس کے علاوہ ایک چوتھا میم ہمارے پاس نظر آئے، مثلا مسجد، مشرق، مغرب، مؤمن، مسلم. تو یہ 4 حروف سے مل کے بنے ہوئے الفاظ، لیکن جو اس کا پہلا والا میم ہے وہ اضافی میم ہے، اور یہ صرف اسم میں آتا ہے، یعنی کہ اسم کے علاوہ یہ کسی بھی لفظ میں نہیں آ سکتا. تو یہ ہم نے 3-4 ابھی نشانیاں یاد کی ہیں اسم ہونے کی. ابھی مزید نشانیاں بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو اس کو ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. تو اب یہاں پہ ہم نے جو یہ 4 نشانیاں آج سیکھنے لگے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسم ہے، جو فعل ہے، فعل ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ فعل جو ہے کس کو کہتے ہیں. فعل کا میں بہت ہی آسان ڈیفینیشن دینے لگی ہوں کہ کام پلس زمانہ، کام پلس زمانہ، یعنی کہ کوئی بھی لفظ فعل اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس میں کوئی ایکشن، اس کے میننگ میں ایکشن آ رہا ہو، اور نمبر 2 اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جب تک یہ دونوں شرائط پوری نہیں ہوں گی وہ لفظ فعل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ایک زمانہ پایا جانا چاہیے، اور نمبر 2 پہ اس کے اندر کوئی ایکشن، کوئی کام بھی موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مثلا میں مثال دینے لگی ہوں، کھانا، سونا، رونا، پڑھنا، چلنا، پھرنا. اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے اگر ہم میننگ پہ غور کریں گے تو اس میں ہمیں ایکشن نظر آ رہا ہے، یعنی کہ نہانے کا ایکشن، گانے کا ایکشن، رونے کا ایکشن، پڑھنے کا ایکشن، سونے کا ایکشن، یعنی کہ یہ سب ایکشن ورڈز ہیں. اب جب بھی میں نے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ یہ الفاظ کیا ہیں، اب اس کلاس میں تو بہت سارے آلریڈی پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں سوال کروں گی تو مجھے صحیح جواب مل جائے گا، لیکن جو پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ہمیشہ کیا کہتا ہے،
کہ یہ فیل ورڈ ہے، میں پوچھتی ہوں یہ فیل ہے کہ اسم ہے، تو جواب ہمیشہ آتا ہے فیل، کیونکہ اس کے اندر ان کو کام نظر آ رہا ہے، سونا، رونا، نہانا، کھانا، پڑھنا۔ لیکن جب میں پوچھتی ہوں اس میں زمانہ کون سا ہے، یہ کام کس زمانے میں ہو رہا ہے، پاسٹ میں ہو چکا، پریزنٹ میں ہو رہا ہے، یا فیوچر میں ہوگا، اب یہاں آ کے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تو زمانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ ان تمام الفاظ کے ترجمے پہ غور کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں پتا چل رہا، یعنی کہ ان الفاظ کو سن کے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایکشن کس زمانے میں ہوا، آلریڈی ہو چکا نہانا، یا ہو رہا ہے اس وقت نہا رہا ہے کوئی، یا آئندہ نہائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم اس کو فیل نہیں مان سکتے، یہ فیل الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ اس کے اندر ایکشن ہے ہی نہیں، یعنی کہ ایکشن تو نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ اسم کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا قرآن میں یا تو فیل ہے یا اسم ہے، تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ حروف کی ابھی میں بات نہیں کر رہی، وہ چھوٹے چھوٹے صرف ان دونوں کو ملانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر صرف فیل یا صرف اسم ہے تو اب یہ کیا ہوگا؟ میننگ تو مجھے صاف طور پہ فیل کے آ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں یہ فیل نہیں ہے کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسم الفاظ ہیں، جتنے بھی یہ الفاظ ہیں، کھانا، سونا، رونا، ٹھیک ہے، پڑھنا، ہمیں میننگ تو اس کے نظر آ رہے ہیں ایکشن کے، لیکن یہ تمام اسم الفاظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اور ہم نے دو شرائط رکھی فیل ہونے کی، کہ ایک تو میننگ کام کا ہو، اور دوسرا اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہیں تو پھر وہ فیل نہیں ہو سکتا۔ اب ان تمام الفاظ کے اندر ہمیں ایکشن، کام نظر آ رہا ہے، بہت اچھا رنگ ہے تو، لیکن اس میں ہمیں کوئی زمانہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ بیسیکلی ان تمام ایکشنز کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی یہ ایکشن، اگر میں کہتی ہوں احمد سو رہا ہے، اب سو رہا سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ سو رہا ہے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہے حال میں بات ہو رہی ہے۔ میں اگر کہتی ہوں احمد سویا، سویا سے مجھے پتا چلا کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر میں کہتی ہوں سوئے، سوئے گا، اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، لیکن سونا کے اندر کوئی زمانہ نہیں۔ تو سونا ان تمام تین ایکشن، سو رہا ہے، سوئے گا، سویا تھا، ان تین ایکشن کا نام ہے، یعنی کہ ان تینوں ایکشن کا ایک نام ہے سونا، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتی ہوں روئی تو مطلب ہے کہ پاسٹ میں روئی، رو رہی ہے تو مطلب ہے کہ پریزنٹ میں رو رہی ہے، روئے گی، اب ان کو ہم فیل کہیں گے۔ لیکن رونا ان تین ایکشنز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ فلانا بڑا ہی رونی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نام کے طور پہ کہہ رہی ہوں، رونی شکل، رونے والی شکل، ہر وقت روتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے ہمیں بہت قریب قریب کی بات ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ فیل ہم اس وقت تک اس کو فیل نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ نہ آ جائے۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس زمانے ہیں انگلش اور اردو کے اندر، وہ تین ہیں، جس طرح میں نے ابھی بات کی۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ماضی، ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں ماضی کے بعد حال آ جاتا ہے، اور حال کے بعد پھر آ جاتا ہے مستقبل۔ اور اسی طرح ہم اگر انگلش کی بات کریں گے تو انگلش میں بھی ہمارے پاس تین ٹینسز ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے کہ عربی میں ہمارے پاس صرف تین زمانے ہیں، دو زمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عربی زبان کے اندر ہمارے پاس
صرف 2 زمانے پائے جاتے ہیں. کیسے 2 زمانے پائے جاتے ہیں؟ اور اس کی جب آپ ڈیپتھ میں جاؤ گے تو آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کتنا جو ہے ہم نے، کیونکہ انہیں پتا تھا پوری دنیا نے اس کو یاد کرنا ہے، پوری دنیا نے اس کو سمجھنا ہے، تو انہوں نے بڑا اس کو جسے کہتے ہیں نا سمو دیا ہے. ایک لفظ میں پڑھتی ہوں، مثلا ایک لفظ ہے زارابا. اب ایک لفظ ہے 3 حرف سے مل کے، آپ کو صرف وہ مادہ نظر آ رہا ہے زارابا. اب اس کا جب میں اردو کا ترجمہ کرتی ہوں یا میں انگلش میں ترجمہ کروں گی تو ایک پورا جملہ بن جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس ایک مذکر نے مارا. پورے 5 الفاظ کا مجموعہ ایک ورڈ ہے. تو عربی میں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ساری دنیا نے اس کو سمجھنا، سیکھنا، یاد کرنا ہے، تو انہوں نے پورے جملوں کو ایک لفظ کے اندر سمو دیا. پوری بات کو، میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے ورڈز ملا کے آپ کو ایک لفظ دکھ رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے کس طرح سے سمو دیا پورے جملے کو ایک لفظ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک پورا زمانہ ہی معنیس کر دیا آپ کے لیے. کیا آپ کو اردو میں اور انگلش میں 3 زمانے یاد کرنے ہیں؟ تو بچوں چلو میں آپ کے لیے آسانی کرتا ہوں، عربی میں آپ صرف 2 زمانے یاد کرو گے. یعنی کہ آپ لوگوں نے آپ لوگ پلیز اپنی نا چیٹ باکس میں اٹینڈنس ضرور لگایا کرے، ٹھیک ہے؟ 170 پارٹیسپینٹ نظر آ رہے ہیں لیکن 99 چیٹ باکس میں نام نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یا تو وہاں پہ عربی میں ماضی ہے، ٹھیک ہے، گزرے ہوئے زمانے کو ہم ماضی کہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو زمانہ ہے اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے مضارع، ٹھیک ہے؟ اب مضارع جو ہے، انٹرسٹنگ فیکٹ جو میں نے کہا بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ کیا ہے کہ مضارع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ 2 زمانے سمو دیے. یعنی کہ آپ کو بجائے 2 زمانے یاد کرنے کے آپ ایک ہی زمانہ یاد کرتے ہو، اور اس کے اندر حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. اور اس کا میں جب آپ کو ترجمہ بھی کر کے دکھاتی ہوں تو آپ کو کتنے مزے سے بات سمجھ میں آئے گی. حال اور مستقبل ایک ہی ورڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 زمانے پرو دیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بجائے اب آپ کو 3 زمانے یاد کرنے کے آپ کو صرف 2 زمانے یاد کرنے ہیں. پاسٹ تو ہمارا جیسا پاسٹ ہے. اب آپ دیکھو قرآن مجید کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر آپ یہ نوٹس کرو گے کہ صرف اور صرف یا تو قصے کہانی ہے، جنگ احد کا واقعہ، جنگ خندق کا واقعہ، جو حضرت اسماعیل کے جتنے بھی قوم ہیں ان کے کتنے واقعات ہیں، آدھا قرآن ہی بنی اسرائیل کے اوپر ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ کے جو پیغمبر سلیمان ہیں ان کا واقعہ، اسی طرح مختلف قوموں کے سمود کا واقعہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ قصے کہانیاں. تو جو قصے کہانیاں وہ سب پاسٹ میں ہوتی ہیں، ماضی میں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اپنے اسکول ٹائم کا کہ جب بھی ہم کوئی کہانی لکھنے کا ہمیں کہا جاتا تھا یا خط لکھنے کو کہا جاتا تھا یا کوئی ہم مضمون لکھتے تھے، گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیں مضمون ملا کرتا تھا کہ چھٹیاں کیسے گزری یا کوئی پکنک کا ٹرپ، تو ہم کس زمانے میں لکھتے ہیں؟ ہم ہمیشہ پاسٹ میں لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں، آپ بچپن میں کہانی سنتے تھے نا، ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پاسٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا ہے، نہیں کہتے تھے، بادشاہ رہتا تھا. اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی جو ہے سمیہ. تو مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی کہانی ہمیشہ پاسٹ کی ہوتی ہے. تو اس کے لیے قرآن مجید نے ماضی استعمال کیا. اور جو احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، حج کرو، زکوٰۃ دو، وہ آج آپ کے لیے ہیں اور ہر زمانے میں، کیونکہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے لیے ہے. حکم جتنے بھی ہیں، وہ جتنے بھی احکامات آپ کو نظر آئیں گے وہ آج سے لے کے آپ کے مرنے تک کے لیے ہیں. جس کی بڑی خوبصورت مثال دینے لگی ہوں آپ کو کہ اب یہ جو 4 لیٹرز ہیں، یتان، یا تا حمزہ نون، یہ جس مادے سے بھی پہلے لگے گا آپ کو فوراً پتا چلے گا 2 باتوں کا. پہلی بات کہ یہ فعل ہے،
ٹھیک ہے, پہلی بات کیسے کیا پتا چلے گی؟ اس یتان کو دیکھتے ہی پتا چلے گا کہ یہ اس کے بعد جو بھی مادہ اٹیچڈ ہے, یہ ورڈ جو ہے مادے کے ساتھ جو اٹیچ ہو کے یہ ورڈ آیا ہے, یہ پہلی بات کیا پتا چلے گی کہ یہ فعل ورڈ ہے. اور فعل میں بھی فعل مضارع, ابھی نام آپ کو چاہے یاد نہ رہے مگر ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اب اس میں آپ نے حال اور مستقبل دونوں ترجمے کرنے ہیں, یعنی کہ دو باتیں ان دو 4 لیٹرز کو دیکھتی پتا چلیں گی کہ پہلی کہ یہ فعل ہے, اور فعل میں کیونکہ 2 زمانے پائے جاتے ہیں تو یہ جس بھی لفظ سے پیچھے اٹیچ ہوگا وہ مضارع ورڈ ہے, یعنی کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں ترجمے ایک ساتھ کیے جائیں گے. اس کا بہت ہی پیارا سا میں آپ لوگوں کو ابھی دیتی ہوں مثال, جو ہم نے ابھی آلریڈی پڑھ لی. ہم نے ورڈ یوز کیا سورۃ الفاتحہ میں, ہم روز پڑھتے, ٹھیک ہے. ایا کا کیا ورڈ آتا ہے؟ ایا کا نعبد, کیا ورڈ ہے؟ ایا کا نعبد. اور اس میں آپ نے دیکھا 4 لیٹرز ہیں. ہم نے کہا ہمیں روٹ ورڈ ہمیشہ 3 لیٹر تلاش کرنے ہوتے ہیں. عالیہ افتخار, آپ مجھے دیکھ کے بتاؤ گے آپ کو کوئی مادہ اس میں دکھ رہا ہے جس کو دیکھ کے آپ پہچان جاؤ کہ یہ ایک مادہ ہے؟ جی میم, اس میں نون جو ہے وہ اضافی ہے, مطلب میں, ہاں جی ٹھیک ہے. اور مادہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عبد میم, عین بے دال. عبد نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر 3 سے زیادہ لیٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ اس سے پہلے ال تو نہیں اٹیچڈ, یا میم اضافی تو نہیں لگا ہوا, یا پھر آپ ووولز تلاش کرو گے. ابھی تک ہم نے یہ 3 چیزیں دیکھی نا, کہ ورڈ کے بیچ میں آپ سب سے پہلے ووول دیکھو گے کہ الف واو یا تو نہیں لگا ہوا, اگر لگا ہوگا تو اس کو نکال لو گے. اب کیونکہ یہاں پہ وہ تینوں میں سے کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی, پھر آپ فوراً دیکھو گے میم اضافی تو نہیں ہے تو آپ کو وہ بھی نظر نہیں آ رہا, کوئی ال بھی نہیں نظر آ رہا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ نے ایک نئی چیز پڑھ لی کہ یہ 4 لیٹر اگر مادے سے پہلے اٹیچڈ ہوں تو یہ فعل کی پہچان بتاتا ہے. اور فعل کے ساتھ ساتھ یہ کس کی پہچان ہے کہ یہ کام جو ہے حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے. تو اب انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب ہم نعبدو کا ترجمہ کرتے ہیں, زیبا مسعود آپ بتاؤ آپ کیا ترجمہ کرتے ہو؟ ایک روٹین میں کرتے ہو. اب آپ نے کیونکہ پڑھا ہوا ہے, آپ اس کو ڈیٹیل میں چلے جاؤ گے. نارملی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میم ہم عبادت کرتے ہیں. بس ہم یہ کر کے گزر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جب اردو کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ, ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف, اونلی. ایا کا مطلب ہوتا ہے آپ یا تم. اے اللہ, ہم آپ کی, صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب ہیں میں تو صرف ایک زمانہ آیا نا, ہیں یعنی کہ پریزنٹ ٹینس, تو اس میں تو ہم نے پڑھا 2 زمانے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا کرنا تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں کرتے رہیں گے. یعنی کہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ 4 علامت مضارع ہوں, علامت کہتے ہیں نشانی کو, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت نشانی مضارع ہونے کی. تو کیا ورڈ اس کا بول دیا؟ علامت مضارع, ٹھیک ہے. اب یہ بشک آپ کو یہ ٹرمز یاد نہ ہو, ابھی آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونا, لیکن ہم نے کیونکہ اتنا ریپیٹ کرنا ہے کہ آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں, آپ کو ویسے یاد ہو جائے گا. تو یہ 4 علامت مضارع ہیں, یعنی کہ نشانیاں ہیں مضارع ہونے کی. جس طرح وہ علامت ال جو ہے علامت اسم ہے, اسم ہونے کی نشانی. اضافی میم ہم کہیں گے علامت اسم ہے, یعنی کہ اسم کی نشانی. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں علامت مضارع, یعنی کہ اس ٹینس کی علامت جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. اب آپ یہ غور کرو کہ ہم کیا صرف یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, فیوچر میں ہو سکتا ہے ہم کسی اور کی کرنا شروع کر دیں.
ٹھیک ہے، کل ہم شاید کسی پیر صاحب کو ہم ماننا شروع کر دیں، پرسوں شاید ہم کسی قبر پہ جانا شروع کر دیں، اس سے بعد ہم شاید کسی اور کسی اپنے آفس میں کسی بہت جو ایم ڈی صاحب ہیں ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں، ان کے پیر دھو دھو کے پینا شروع کر دیں. لیکن اس میں ہم کیا عہد باندھ رہے ہیں اللہ سے؟ دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور کتنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں. ہم کیا اللہ سے تھرو آؤٹ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ صرف اینڈ اور صرف اونلی وی. اب نون کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ ہم، یعنی کہ ہم سب لوگ صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اپنی آخری سانسوں تک، ٹل ڈیتھ. تو یہ کتنا بڑا اس کے اندر ترجمہ چلا گیا، یعنی کہ اس میں کتنی گہرائی شامل ہو گئی. ٹھیک ہے، فروا آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ سے جواب کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ میم بس آنسر کے لیے. ٹھیک ہو گیا، پھر آپ نیچے کر لیں دونوں ہاتھ. جی، اور دوسرا ورڈ ہم نے کیا پڑھا؟ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی، نستعین. نستعین. اب روٹ ورڈ نکالنا ہمیں کتنا آسان ہوتا جا رہا ہے. اس میں ہم نے دیکھا 6 لیٹرز ہیں اور ہم نے تلاش کرنا ہے کس کو؟ صرف 3 حروف ڈھونڈنے ہیں جو کہ مادے کے ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھا اگر روٹین میں ہم دیکھتے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو جو عمومی اس کا جواب نکالا جاتا ہے کہ ہم نے سیکھا کہ یا نون اینڈ میں جمع کے لیے ہوتا ہے. میں نے اس کو پہچانا اور اس کو میں نے فوراً علیحدہ کر دیا کہ جی یا نون تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے ہوتا ہے. ہم نے سیکھ لیا کہ کتابیں، میزیں، تصویریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھا 4 لیٹرز. اب ایک نون ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے نون کو پہچانا اور ہم نے کہا کہ یہ تو علامت مضارع ہے، شروع میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اور سینتے بھی ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا سینتے کے بارے میں کہ سینتے جب بھی آتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا، مانگنا، طلب کرنا. اب اگر میں اس کو جب ہم نے دیکھا کہ آلریڈی ہمارے پاس پیچھے رہ گیا صرف ایک لیٹر، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک لیٹر کا کبھی بھی مادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مادہ ہمیشہ 3 حرف کا ہوتا ہے، نہ 2 حروف کا اور نہ 3 حروف کا. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایسی آپ کو بہت کم مثالیں ملیں گی، لیکن کبھی کبھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ واو اور یا، ہر واو اور یا جو ہے وہ ایکسٹرا نہیں ہوگا، وہ کئی دفعہ روٹ ورڈ کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ یا نون یا واو نون کبھی کبھی مادے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اصل میں تو مادہ کیا تھا؟ آن. اب اس میں تو واو آ رہا تھا، اب میں نے واو نون کو جمع بنا کے علیحدہ نہیں کرنا، اور وہ علاج کے بعد، تبدیلی کے بعد وہ یانون بن گیا. تو یہ دونوں مادے کے یانون یا واو نون ہیں. ٹھیک ہے، ایسا بہت ہی کم، ریئر ہی آپ کو کیس ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ذہن میں چیزیں رکھنی ہے کہ میم، ہر میم اضافی نہیں ہوگا. موت، میم واو تے موت. ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے میم. اب یہ اضافی میم نہیں ہے. اسی طرح اس کے اندر جو واو ہے وہ بھی روٹ ورڈ کا واو ہے، وہ بھی اضافی نہیں ہے. تو ہم نے پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اب یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس یہ 3 الفاظ کا مجموعہ ہے. نستعین آپ کا 3 الفاظ کا مجموعہ ہے. نون کا مطلب ہم، سینتے کا مطلب چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آن. ہم اس کا ترجمہ کر چکے ہیں، مدد. اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایا کا مطلب صرف، اور کا مطلب آپ. اے اللہ صرف آپ سے. نون ہم، سینتے چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ آن، مدد. تو یہ 3 الفاظ تھے جن کو جب جوڑ کے لکھا گیا تو ہمیں نستعین ایک لفظ دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورے جملوں کو پرو دیا ایک لفظ کے اندر. ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں 3 لفظ، مدد 4 لفظ. ٹھیک ہے، یعنی کہ 4 لفظوں کا جملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر پرو دیا. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ
اگلی کلاس میں ان کی مثالیں قرآن مجید پہ دیکھیں گے یتان کی. آج میں نے صرف بیسک کانسیپٹ دیا, اس کو یہاں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کے بعد 1 گھنٹہ اور دوں گی, تو جو بچے رک سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو